अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। मोन्टाज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि न सिर्फ आज हमने पाकिस्तान समेत आलमी उफक पर कुछ अहम होने वाली तब्दीलियों पर बात करनी थी, लेकिन अचानक से SSP राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। उससे कबल एक वाकया भी पेश आया, आफ्ताब शेरपाव पर हमला हुआ, लेकिन ये हमला नाकाम हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि 2 दहशतगर्दों को भी पेश किया गया। काफी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शामी साहब, काफी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिल्कुल स्ट्रेट 2 दहशतगर्दों को भी पेश कर दिया गया। ना सिर्फ तफ्तीश से मुतल्लिक कोई इतनी खास बात नहीं हुई, लेकिन यह कहा गया कि मैं रिकमेंडेशन ये देने जा रहा हूं। उन्होंने क्या क्या तफसील बयान की। उन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक इल्जामात लगाए हैं और 2 दहशतगर्द जो है उनको भी प्रेस के सामने पेश किया है, जिन्होंने एतराफ भी किए हैं अपनी वारदातों के। तो जरा आपने नोट कर रखा तो जरा बताइए, नुक्ता पर नुक्ता चलेगा आगे। बिल्कुल, वो तो नुक्ता नजर में पेश कर दूंगा। हम आपको वो कुछ सुनवा भी देते हैं जो SSP राव अनवर ने मीडिया के सामने गुफ्तगू की। जरा वो सुनवा दें प्लीज। उस साइड लंबा मेरा ताल्लुक मुतहदा कौमी मूवमेंट है, यूनिट 32 लियारी सेक्टर से है। 86 में जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो हम लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए, मैं और मेरे साथ दीगर साथी गिरफ्तारी से बचने के लिए बैंकॉक फरार हो गए। तो वहाँ पर हमारा रब्ता नदीम नुसरत से हुआ, जिसके बाद हमारा 1-1.5 महीने के अंदर रब्ता नदीम नुसरत, एम अनवर और जुल्फकार हैदर से हो गया। जिसके बाद हम वहाँ पर हमें खर्चा जुल्फकार हैदर वक्कास नामी एजेंट, इंडियन एजेंट के जरिए वक्कास नामी के जरिए हमें खर्चा भिजवाया करता था। इंडियन आर्मी के लोगों ने हमें 1 महीने ट्रेनिंग दी, जिसमें असला चलाने की तरबियत, लांचर वगैरह चलाने की तरबियत दी गई हमें। वहाँ 1 महीने तरबियत इंडियन आर्मी के लोग थे जाके, उन्होंने हमें तरबियत दी है साहब। और उसमें से एक का नाम राम था। वहाँ पर 1 महीने तरबियत लेने के बाद जब हम वापसी फार्म हाउस आ गए, फार्म हाउस पर हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने रहे और हमने सनी से वापसी पाकिस्तान आने का मुतालबा किया, जिस पर सनी हमें पाकिस्तान वापसी भेजने पर तैयार हुआ और हमें अकरम नामी इंडियन एजेंट के जरिए हमें मकबूजा कश्मीर के रास्ते उसने लाहौर पहुंचा दिया। लाहौर पहुंचने के बाद हम लोग बाज़रिया ट्रेन अपने इलाकों में आ गए और अपने घरों पर रिहाइश अख्तियार कर ली। हम लोग अपने घरों पर रहते रहे और अपने सेक्टरों से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तालिबान करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, हम उन तंजीमों को बैंड कर देते हैं। मैं कहता हूं कि ये उससे भी ज्यादा खराब है। TTP वाले जो हैं वो भी अपनी जगह पे, वो भी है ना मासूम लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। ये तो हमारे दुश्मन से मिलके और जो है हमारे मुल्क में जो है लोगों को मारते हैं और अपने लोग वहां से ट्रेन करवा के इस तरह की हरकतें करते हैं। तो लिहाजा जो है ये एक है ना, इस पे तमाम तफ्तीश होगी। अभी हमने इनका रिमांड लिया 15 दिन का, मजीद हम इनको 90 दिन रखेंगे। बाकायदा मैं JIT भी कराऊंगा, इसकी हर चीज कराऊंगा और उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि आगे हो या ना हो, वो गवर्नमेंट की मर्जी है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इस तरह की अगर चीजें होंगी और इतनी बड़ी पार्टी जो है इस तरह के लोग पैदा करेगी और इस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए यहाँ के लोग इंडिया में भेजेगी और इंडिया में जाके वो ट्रेनिंग करके हमारे मुल्क को खराब करेंगे, तो ऐसी है ना जो है पार्टी को बैंड होना चाहिए। मजीद हमारे पास और बहुत ज्यादा सबूत हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको और भी बताऊंगा। इसके अलावा खिदमत खलक फाउंडेशन, आप उसका ये देखें कि उसका ये है कि उसका ऑडिट होता है, वो वेलफेयर के काम करे। वो इनके टिकटों की, ये जितने भी जाते हैं इनके लीडर लंदन जाते हैं आते हैं, एक एक की बाय नेम, एक एक की टिकटों की पेमेंट जो है वो खिदमत खलक फाउंडेशन के अकाउंट से होती है। उसका मेरे पास सबूत है। इनके अकाउंट के जो बैंक अकाउंट है उनके नंबर हैं और वहां से इन्होंने चेक के जरिए एक एक आदमी की पेमेंट की हुई है। जी सर, मुत्तहिदा तालिबान से ज्यादा खतरनाक है। कन्फेशन स्टेटमेंट भी एक सामने आ गई, काफी वक्त से पहले लग रही है कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। और रद्द-ए-अमल क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि राव अनवर साहब ये मलीर के SP हैं और इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, एक पुलिस अफसर के तौर पर उनको मुल्जमों को पकड़ने का, तफ्तीश करने का, उनकी निशानदही करने का, उनका चालान पेश करने पर पूरा हक और इख्तियार हासिल है। तो उन्होंने जिस तरीके से मुल्जम आज पेश किए
اور جس طریقے سے متحدہ پر الزامات لگائے یا تفصیلات بیان کی، نہیں جہاں تک تو اس کے قانونی پہلو کا تعلق ہے اس کا تو یہ ہونا چاہیے جو ان کے ملزم ہیں، فرض کیجئے ان کے پاس ایویڈنس آ گئی اور وہ مختلف لوگوں کو محیط ہے اور ان کو وہ بتا رہی ہے کہ وہ اس سارے دھندے میں شریک ہے، تو وہ ان کے خلاف مقدمہ قائم کرے اور عدالت میں پیش کر دے۔ پولیس افسر جتنا بھی دیانتدار ہو، جتنا بھی محنتی ہو، جتنا بھی محب وطن ہو، وہ جج نہیں ہوتا، اسے جج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کام ہے چلان پیش کرنا، اس کا کام ہے تفتیش کرنا، ملزموں کو پکڑنا، ان کا مقدمہ عدالت کے سامنے پیش کر دینا، سزا دینا عدالت کا کام ہے۔ تو راؤ انوار صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے، اگر تو ان کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس طرح کے جو واقعات ان کے نوٹس میں آئے اور وہ جذباتی ہو گئے اور جذباتی ہو کر ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ ان کو کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، تو ایک تو آپ ان کو یہ الاؤنس دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر ان حسن ظن سے کام نہ لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کو جو اپنا مینڈیٹ ہے اس سے آگاہی نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا۔ واسف جلیل صاحب کہتے ہیں کہ سال کی مزاحیہ ترین پریس کانفرنس ہے اور جو ملزم ہے وہ طوطے کی طرح بول رہا ہے۔ مطلب جو بھی ہے، دیکھیے اب اگر انہوں نے یعنی یہ جو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ ایک سینئر پولیس افسر ہے اور سینئر پولیس افسر جو ہے اس سے اس طرح کے ریمارکس کی اور اس طرح کے رویے کی توقع نہیں کی جاتی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کہوں گا اور سفارش کروں گا کہ یہ ایم کیو ایم کو بین کر دیا جائے۔ دیکھیے اگر یہ ثابت ہو جائے، دیکھیے پہلی بات تو دیکھیں آج تک جو کچھ بھی ایم کیو ایم کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو بھی الزام لگے ہیں، یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بعض عناصر ایسے موجود ہیں جو قانون شکنی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں باقاعدہ ایک پارٹی کے طور پر، ایک آرگنائزیشن کے طور پر ملوث ہے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی جو ہے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور وہ کارروائی جو ہے وہ عدالت سے سند بھی پا سکتی ہے۔ تو ابھی تک حکومت کا موقف تو یہی رہا ہے، رینجرز کا موقف بھی یہ رہا ہے کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، اور پولیس بھی یہ کہتی رہی ہے کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں قانون شکن عناصر کے خلاف۔ آپ کو لگا تھوڑے سے جذباتی ہو گئے رائے انوار صاحب؟ کیونکہ اس سے قبل رینجرز نے بھی بڑی کارروائیاں کی، گرفتاریاں بھی ہوئی اور میڈیا کے سامنے پیش کی گئی، لیکن اتنی ایکسائٹمنٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ دیکھیے ابھی بھی جو ڈی جی رینجرز ہیں، یہ جو انتخابات ہوئے 246 میں، اور اس میں انہوں نے ان انتخابات کے بعد یہ کہا کہ اس نتیجے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو جرائم کرنے والے ہیں، جو قانون شکن ہیں، ان کا تعاقب کرنا ہے۔ تو اب یہ جو کارروائی کی ہے اب انوار صاحب نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورا جو ایک ماحول تھا اس میں ایک تھوڑی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، ماحول میں آلودگی پیدا ہوگی، لیکن آنے والے وقت میں ابھی ایک پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کا رد عمل کیا، اور شامی صاحب سے جانے کہ کس قسم کا رد عمل وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایس ایس پی راؤ انوار کی پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں، شامی صاحب موجود ہیں اور اب جانیں گے شامی صاحب سے۔ شامی صاحب بڑے بڑے نام آ گئے، قائد طریق الطاف حسین کا نام آ گیا، ندیم نصرت، محمد انور جو ڈپٹی کنوینر ہیں، اتنے نام بالکل ڈائریکٹ لے لیے گئے۔ کس قسم کے رد عمل کا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے ہوگا؟ ایم کیو ایم کا رد عمل ظاہر ہے کہ جارحانہ ہوگا، اور نام جتنے بھی لے لیں آپ، اور یہ جو تفصیل آج بیان کی ہے راؤ انوار صاحب نے، اور جو ان کے جو لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ملزم جو تھے، یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ اور یہ جو ہمارے سولت مرزا ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے،
اور وہ کافی طویل ہے. حماد صدیقی کی اور تین وہ ہے اس کے اندر ایپیسوڈ ہے ایک قسم کے, کوئی 1.5-2 گھنٹے کی وہ ہے. اس میں بھی انہوں نے ساری یہ تفصیل بیان کی ہے. یہ سارے الزامات لگائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انڈیا میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ آپ جائیں اور وہاں ٹریننگ ہوتی تھی, لیکن انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے اور ان کے کچھ دوسرے دوستوں نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا کہ ہم انڈیا میں جا کر تربیت حاصل نہیں کریں گے. لیکن یہ ساری تفصیل انہوں نے بھی بیان کی تھی. اور وہ یعنی اس میں کوئی ایسا راز نہیں ہے جس کا پہلی بار انکشاف کیا گیا ہو. اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگائے جاتے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ یہ سنیے, میں نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے نا ہمارا, یہ 28 جون 2002 کو یہ ہمارا جو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں جتنے قوانین تھے ان کو یکجا کر کے ایک نیا آرڈر جاری کیا گیا. ٹھیک. تو اس میں جتنے پہلے ایکٹس ہیں, آرڈیننسز ہیں, پریزیڈنٹس آرڈرز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کو سب کو یکجا کر دیا گیا اس آرڈر کے تحت. اور یہی قانون اب بھی نافذ ہے. اس میں کچھ ترمیم ہو سکتا ہے, کچھ ترمیمات ہوئی ہوں. اچھا, اب اس کے تحت اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. اس کو ڈیزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ اس کا جو آرٹیکل ہے یہ 15, ریزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. راؤ انوار صاحب کہتے ہیں نا کہ میں اس کو سفارش کروں گا, ان کی سفارش, ان کا یہ منصب نہیں ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. اب دیکھیے, یہ کہتی کہ جب اگر وفاقی حکومت کو یہ تسلی ہو جائے کہ کوئی سیاسی جماعت وہ اس کو بیرون ملک سے امداد مل رہی ہے یا وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے جس سے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہے, تو وہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کو بین کر دے گی, اس کو تحلیل کر دے گی. یعنی کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ پہلے تحلیل ہو جائے گا, حکم جاری ہو جائے گا. اوکے. الزامات ہوں گے اس میں, اور 15 دن کے اندر اندر یہ جو ڈیکلیریشن ہے وہ اس کو ریفر کر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں. اوکے. 15 دن کے اندر جب حکومت, کوئی وفاقی حکومت صوبائی حکومت نہیں, جب وہ کسی جماعت کو بین کرے گی یا ڈیزالو کرے گی اور نوٹیفائی کرے گی, اس کے لیے قانون, باقاعدہ قانونی طور پر اس کا ایک فرمان جاری ہوگا. اس کے بعد 15 دن کے اندر یہ سپریم کورٹ کو ریفر کر دیا جائے گا معاملہ. ٹھیک. اور سپریم کورٹ جو ہے, اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ نوٹیفکیشن درست ہے, یہ الزامات درست ہیں, تو فوری طور پر اس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور وہ ڈیزالو ہو جائے گی. یعنی یہ پریس کانفرنس کم از کم چودھری نثار صاحب یا انٹیریئر منسٹر کو کرنی چاہیے. اس لیول کی ضرورت نہیں تھی ان کو. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, ان کے پاس مواد موجود ہے, تو پہلے تو وہ یہ نوٹیفائی کریں گے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے, یہ الزامات ہیں, اور یہ جماعت جو ہے ایم کیو ایم جو ہے یا کوئی اور جماعت وہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر ہوگا, پھر سپریم کورٹ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے گی, اور سپریم کورٹ ورڈکٹ دے گی تو پھر یہ سارے ڈیزالو ہو جائے گی. اچھا, یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جو ایس پی راؤ انوار صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں یہ ریکمنڈیشن دوں گا, تو اگر جسٹ سپوز یہ الزامات درست بھی ثابت ہوتے تو اس کو وفاق تک لانے کے لیے پروٹوکول کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے ویسے جو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا؟ پروٹوکول تو ظاہر ہے کہ جو ایک ایس پی لیول کا افسر ہے وہ براہ راست تو وفاقی حکومت کو یہ نہیں لکھ سکے گا, لیکن فرض کیجئے, ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے ایک پاکستانی کے طور پر ان کے جذبات ایسے تھے, انہوں نے براہ راست لکھ دیا, چل لکھ دیا, پھر بھی فیصلہ کرنے کا تو اختیار ان کے پاس نہیں ہے نا. اور سپریم کورٹ, اب دیکھیے بڑی ایک دلچسپ بات, جو ارکان اسمبلی ہوں گے ایسی جماعت کے, وہ قومی میں ہوں یا صوبائی میں ہوں یا سینٹ میں ہوں, اگر یہ جماعت سپریم کورٹ اس کو بین کر دے گی اور ڈیزالو کر دے گی اور کہے گی حکومت کا اقدام درست ہے, تو پھر یہ تمام جو لوگ ہیں ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی. اچھا. اور یہ 4 سال تک الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اب میرے سامنے جو قانون ہے اس میں 4 سال مدت لکھی ہوئی ہے.
ان پہ پابندی ہو جائے گی، یہ کسی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے کوئی ترمیم بعد میں ہوئی ہو تو تھوڑا سا اس میں کو اضافہ ہو گیا. اچھا اب مگر میری نظر سے نہیں گزری. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کوئی رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ایسی جماعت کا اس سے برت کا اعلان کر دیتا ہے اور اس سے استعفا دے دیتا ہے تو پھر وہ متاثر نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے، اس کی رکنیت بحال رہے گی. اچھا، تو اب یہ میری گزارش کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی جماعت کو بین کرنے کا کہ ایک طریقہ کار قانون میں موجود ہے. وہ نہ کسی پولیس افسر کی اس میں سفارش کی ضرورت ہے، نہ پولیس افسر کی طرف سے کوئی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب انوار صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ بات کہی تو دراصل اس سے ایک صورت کیا پیدا ہوئی، اس سے ایم کیو ایم جو ہے اس کو ایک جارحانہ انداز میں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع مل گیا. کیونکہ جب آپ ایک بودھی دلیل کے ساتھ سامنے آئیں گے، جب آپ ایک ایسا نقطہ نظر اختیار کریں گے جس میں قانون میں گنجائش نہیں ہوگی، یا جب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. جو مقدمے کی تفصیلات آپ نے جاری کی ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں گی، ملزموں کے اعترافی بیانات ایک طرف رہ جائیں گے، اور موضوع یہ ہو جائے گا کہ ان صاحب کو یہ اختیار تھا کہ نہیں تھا. اچھا، موضوع بدل جائے گا کیونکہ اتنے جذباتی انداز میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ایس ایس پی راؤ انوار کی جانب سے. اسی پریس کانفرنس کے مزید مندرجات پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. شامی صاحب، ایس ایس پی راؤ انوار صاحب نے پریس کانفرنس کی، تگڑی پریس کانفرنس تھی، سیدھے الزامات بھی دیے جس میں ریکمنڈیشن بھی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایس ایس پی کیٹ کے لیول کا جو آفیسر ہے یہ خود ہی سے پریس کانفرنس کر گیا؟ کیا آئی جی کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا؟ کیا رینجرز کے جو ڈی جی ہیں انہیں اعتماد میں؟ اور سب سے بڑی بات، وزیر اعلیٰ سندھ کے کیا نالج میں ہوگا اس پریس کانفرنس کے متعلق کہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے پولیس جو ہے، تو پولیس کا ایک بڑا افسر جب اس طرح کی پریس کانفرنس کرتا ہے تو سمجھا تو جانا چاہیے وہ اپنے اعلیٰ حکام کو اعتماد میں لے گا. یعنی کم از کم آئی جی پولیس جو ہے ان کو تو اعتماد میں لینا چاہیے، اور آئی جی کو پھر چیف منسٹر سے بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیے، یہ سندھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا تو ہے نہیں کہ جہاں آپ نے پولیس کو اتنی خود مختاری دے دی کہ چیف منسٹر کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا وہاں تو ایک میٹنگ میں یہ ہوا کہ نوچیرہ میں جہاں کے پرویز خٹک رہنے والے ہیں، وہاں کے جو ڈی پی او تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور میٹنگ میں جب اس بات کا ذکر ہوا تو آئی جی نے بتایا کہ ان کو ہاں ٹھیک ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا ان کو، آئی جی کو، کہ آپ نے مجھے بتا تو دیا ہوتا. تو انہوں نے کہا بتا تو رہا ہوں، اب آپ کو بتا تو دیا ہے کہ ٹرانسفر کر دیا گیا. تو گویا خیبر پختونخوا میں تو پولیس کے پاس اس طرح کے اختیارات اور اس طرح کی آٹونومی حاصل ہے. یہ کسی دوسرے صوبے میں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے نقطہ نظر سے لگ رہا ہے کہ ایس ایس پی راؤ انوار صاحب کی خود ہلکی سی تفتیش ہونے والی تاکہ پتہ چلے کہ یہ سارا معاملہ ہے کا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایس ایس پی جو ہے ان کے درجے کا افسر وہ آئی جی کو بتائے بغیر کس طرح یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے اور کس طرح یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہم کو بین کیا جائے. اور آئی جی جو ہے اتنا، یہ تو ایک سینسٹیو ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ایشو ہے، یہ قانونی بات نہیں ہے. جو انہوں نے بات کہی ہے وہ ایک سیاسی بات کہی ہے، اور سیاسی بات کہی ہے. اب یعنی چیف منسٹر کو یونیفارم آدمی نہیں کر سکتا. یہ پوچھنا چاہیے اگر ان کو بتایا نہیں گیا، اور جو آثار بتاتے ہیں کہ نہیں بتایا گیا ہوگا، اگر نہیں بتایا گیا تو انہیں آئی جی سے پوچھنا چاہیے، اور پھر اپنے انوار صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا. بالکل انوار صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اب ذرا سن لیں، دیکھیے یہ جو ڈسپلن فورس ہوتی ہے
یہ ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن نہیں ہے کہ جو چاہے جس وقت چاہے بیان دے دے. ایک پولیس فورس کے ایک ذمہ دار افسر کا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے نظر انداز کر دیا جائے. بہت بڑا کوشچن مارک. اور یہ انوار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لیے بھی یہ گڑھا کھود لیا ہے. ایم کیو ایم کے لیے گڑھا کھودتے کھودتے اس میں ان کو اب چھلانگ لگانی پڑے گی یا کوئی دھکا دے گا ان کو. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نقطہ نظر سے لگ رہا ہے کہ انوار صاحب کی بھی ایک چھوٹی سی تفتیش ہونی چاہیے, ان کے اوپر بھی ایک انکوائری آپ کے نقطہ نظر کے مطابق جتنی باتیں. میرا نقطہ نظر تو وہ نہیں ہے جو آپ کا نقطہ نظر ہے. یہ اچھا انکوائری ہونی چاہیے, پوچھنا چاہیے, ان کے جواب طلب کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کس حکیم نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بیان اس طریقے سے دیں گے. آپ اپنی ذمہ داری کی حدود جو ہے ان کے اندر رہیں. آپ نے ملزم پکڑ لیے ہیں, درست ہے. آپ نے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف ٹارگٹ کیا ہے, بالکل درست ہے. آپ جی آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں, بالکل شوق سے بنائیں. آپ تمام ملزموں کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں, کریں. آپ ان کے بارے میں شواہد اکٹھے کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. آپ ان کے بارے میں ایویڈنس لانا چاہتے ہیں, بالکل لائیں. آپ چالان بنانا چاہتے ہیں, بالکل بنائیں. آپ کورٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. یہ سارے کام کرنے چاہیے ایک پولیس افسر کو. لیکن کچھ ایسے ملزمان بھی ہیں جو ابھی تک نہیں ہو رہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ مسلسل اب بڑھ رہی ہے. اب جیسے کہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وحید الرحمان صاحب کو بھی کل قتل کیا گیا, ٹارگٹ کیا گیا. کراچی میں تو جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کا سلسلہ یوں لگتا ہے کہ ایک نئے سرے سے شروع ہو گیا. کراچی کے جو شعبہ ابلاغیات ہے, جو اس کے رکن یہ ڈاکٹر وحید الرحمان, کلمی نام یاسر رضوی ہے. یاسر رضوی بھی ہے, علی امام بھی ہے. یہ دو کلمی ناموں سے لکھتے تھے, لیکن ایک بڑے ہی سیلف میڈ آدمی تھے. ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا, اپنی محنت کے بل پر, اور میڈیا سے تعلق رکھا. باقاعدہ اخبار نویس کے طور پر انہوں نے اپنی کام کیا ہے, اور پھر وہاں سے محنت کرتے کرتے ٹیچر ہو گئے, یونیورسٹی میں یعنی استاد ہو گئے, اور ایک مرنجا بڑے بھاگ دوڑ کرنے والے, اچھا انتظام کرنے والے, اپنی شخصیت جو ہے اس کو پیچھے رکھنے والے, نمایاں کرنے والے. ان کے جو کولیگز ہیں وہ بتاتے ہیں, ان کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب, وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی کام ہوتا تھا, کوئی تقریب ہوتی تھی, کوئی جلسہ ہوتا تھا, وہ بھاگ کے کام کرتے تھے, لیکن خود کو منظر پر نہیں رکھتے تھے. ان کا قتل بھی وہی ٹرینڈ ہے کہ دانشور, وکیل, ڈاکٹر کا مارے جانا ہے, ٹرینڈ وہی ہے کہ یہ کوئی اور چیز آپ سمجھ آپ پہلے اب دیکھیے اس کا پورا ایک اس وقت آگ لگی ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی میں, اور وہاں کے ٹیچرز نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے قاتل نہ پکڑے گئے 15 تاریخ تک تو پھر ہم یونیورسٹی کو بند کر دیں گے. تمام یونیورسٹی ہڑتال پہ چلے, یونیورسٹیاں ساری بند کریں گے. دیکھیں, اور اس سے پہلے آپ دیکھیے سبین محمود جو ہیں, جو ایکٹیوسٹ تھیں, یہ سوشل ورکر تھیں, ان کو جس طرح دن دہاڑے قتل کر دیا گیا, اور ان کو 4-5 گولیاں مار کر. اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی لہر دوبارہ اٹھ رہی ہے. ٹارگٹ کلرز جو ہیں وہ گویا تھوڑے سے ایک نئے رنگ میں سامنے آئے ہیں. ابھی اب دیکھیں نا, یہاں کراچی میں بھی یہ لہر ہے, اور پشاور میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں. کل بھی دھماکہ, آج بھی دھماکہ. تو شیرپال صاحب پہ ہاں, تو اب اس سے مطلب یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ پھر اپنی پناہ گاہوں سے نکل رہے ہیں. اور کراچی میں تو دیکھیے جو سبین محمود ہے, اس کے حوالے سے تو ایجنسیوں پر الزام آیا ہے, اس لیے اب ذمہ داری. اور یہ بھی ایک طریقے واردات ہے. یعنی ہمارے یہاں بدامنی پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں, جن میں غیر ملکی ایجنسیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں, کہ وہ بھی ہماری ایجنسیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کریں. لیکن ہماری ایجنسیاں جو ہیں ان کا تو ہم دفاع اس وقت کریں گے جب وہ ان ملزموں کو تعاقب کریں گی, ان کو پکڑیں گی, ان کو قانون کے حوالے کریں گی, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی. تعاقب کرنے کی ضرورت ہے اور پکڑے جانے کی ضرورت ہے. ملالہ کی ذکر کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. ملالہ حملہ کیس پر 10 ملزمان کو آج عمر قید ہوئی ہے. اسی پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। मलाला हमला केस पर बात करेंगे। 10 साल बल्कि 10 साल ही कहेंगे, बल्कि 10 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2 साल बाद मलाला को इंसाफ मिलने जा रहा है। शामी साहब, आप समझते हैं कि इत्मीनान रखें मलाला के ये जो 10 मुआमिन मुलजमान थे इनको अब उम्र कैद की सजा हो गई? देखिए, कानून को तो अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और ये जो 10 मुलजम हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने बराह रास्त हमला किया। मुआमिन है सारे, ये मुआवन है सारे, और जो बराह रास्त हमला करने वाला था वो तो भाग गया अफगानिस्तान, अताउल्ला। अब लेकिन जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया और जिन्होंने उसमें मुआवनत की, उन तक कानून का हाथ पहुंचा, मुकदमा चला और अब उनको सजाएं मिली हैं। तो देखिए, जो कानून शिकन अनासर है उनकी हौसला शिकनी इसी तरह मुमकिन है। अब मलाला जो थी, इस हमले ने उसको तो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत बना दिया। ये उसको कत्ल करने घर से निकले थे या मंसूबा बना रहे थे, और वो इनकी पहुंच से दूर हो गई, वो जिंदा जावेद हो गई। यानी वो एक, अब पूरी दुनिया जो है उसको नोबेल प्राइज मिल गया, और वो पूरी दुनिया में उसको हाथों हाथ लिया जाता है। जहां जाती है वो एक इंतहाई अहम शख्सियत के तौर पर उसे ट्रीट किया जाता है। उसकी आवाज जो है दूर दूर गूंजती है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की एक होनहार बच्ची है, हमें उस पर फख्र है इस लिहाज से। लेकिन ये जो हमले करने वाले थे, जो उसकी प्लान करने वाले थे, जो मंसूबा बनाने वाले थे, अब देखिए इनके साथ क्या हुआ। अब ये इनकी उम्र गुजरेगी जेल में, और ये रुस्वा भी हुए और अपनी जो है आजादी उससे भी हाथ धो बैठे। तो ये जो कानून हाथ में लेने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जिसको मारना चाहते थे वो अपने काज पे अभी भी अमल कर रही है, बच्चियों की पढ़ाई के सिलसिले में जद्दोजहद भी अपनी कर रही है। शामी साहब, इस वक्त कुछ कॉल्स ले लेते हैं। लाहौर से हमें आबिद साहब ने ज्वाइन किया है। आबिद साहब, मुख्तसर से सवाल कीजिएगा। जी मोहतरम, फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, कैसे मिजाज आपके? शुक्र अल्लाह का। शामी साहब, आप फरमा रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा है और वो मीडिया पर आए हैं। अगर एक पुलिस अफसर ने इतनी मेहनत करके अगर इन मुजरमों को और जलील लोगों को पकड़ा है, तो अगर वो पुलिस अफसर डायरेक्टली अगर आकर मीडिया पर बता रहा है कि ये जो हमने पकड़ा इन लोगों को, ये इस कैटेगरी के मालिक हैं, हमें उस तो पर इसमें बुराई क्या? नहीं, इस पर ये हमें कोई एतराज नहीं है। पुलिस अफसर का काम है लोगों को पकड़ना। बात ये जो उन्होंने कहा है कि इसको बैन करना चाहिए एमक्यूएम को, और मैं पाबंदी लगाने की सिफारिश करूंगा, इसमें उन्होंने तजावुज किया है। वो ज्यादा जज्बाती हो गए हैं, या समझिए अपनी हदूद का ख्याल नहीं रख पाए। हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं और दूसरी बात पर एतराज नहीं कर रहे हैं। हमजा ने ज्वाइन किया गुजरांवाला से। जी हमजा, क्या कहेंगे आप? हमजा साहब जी जी जी, फरमाइए। जी, मैं शामी साहब से बात करना चाहूंगा। बोल रहा हूं मैं। लगता है, फरमाए जनाब, फरमाए हजूर। जी शामी साहब, आप माशाल्लाह मुल्क के पाकिस्तान के बेहतरीन साफी हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। फरमाए, बात तो करें ना जी। और बात यह है कि पुराने साफी हैं और बड़ी अच्छी बात आपकी मानी जाती है। हमजा साहब, सवाल कीजिएगा। सवाल करें। सवाल ये है कि आप एक एसएसपी को ये डरा रहे हैं, लगता है आप खुद भी डरे हुए हैं। जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, और हमारी हुकूमतें भी, पिछली हुकूमतों ने भी उनके बारे में जो कुछ सुना है, जो उनकी बदमाशियां देखी हैं, आप खुद भी लगता है उनसे खैर। हमजा साहब, आप तक हमारी बात नहीं पहुंची। हमजा साहब, हम बिल्कुल एसपी साहब को डरा नहीं रहे, ना खुद डर रहे, सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि जो बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी कि एम को बैन किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये उनका मैंडेट नहीं था। बाकी हम उनको कोई खुदा ना खास्ता, उनको कोई उनकी इज्जत में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे, उन्हें काम करने से नहीं रोक रहे। नादिया ने हमें ज्वाइन किया है। जी नादिया, मुख्तसर सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी अंकल, आपसे ये बात करनी थी कि सारे के सारे इल्जामात एमक्यूएम पे ही लगते हैं, और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया खुद ही कंपेन करे कि ये अभी फिर पानी का मसला होगा, फिर भारत पानी छोड़ देगा, सारा हमारा मसला खराब हो जाएगा। मीडिया कंपेन करके एक डैम बना दें, किसी भी जगह पे कहीं पे भी पानी की भी कमी ना हो, ये मसले भी ना हो पाकिस्तान में। चलिए, आपकी बात पहुंच गई। देखिए, डैम तो अब बनाने पर आप देख लीजिए जो सूरत हाल पैदा होती है, जिस तरह झगड़े होते हैं। हमारे सियासतदान जो हैं इन मामलात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तो उन्हें तवज्जो करनी चाहिए।
اسماعیل نے ہمیں جوائن کیا ہے اسماعیل خان سے. جی اسماعیل, کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شامی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. شامی صاحب بڑا اچھا کہہ رہے ہیں فرمائے کہ جناب جو انہوں نے جو کراچی میں 2-3 بندے انہوں نے آج یعنی کہ گرفتار کیے اور سارے بتا رہے ہیں جو ثبوت وغیرہ دے رہے ہیں. شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ٹرائل ان کا کورٹ میں ہونا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب یہ کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا کورٹ ہے جو یعنی کہ پیسوں کے بغیر آپ مجھے بتائیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیے عدالتیں جو ہیں کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیے دن رات آپ دیکھیں کتنے مجرم ہیں جن کو پھانسیاں ملی ہیں. ان کے بارے میں فیصلے سارے عدالتوں نے کیے ہیں, ہم نے اور آپ نے نہیں کیے یا پولیس والوں نے نہیں کیے. مجید ہے پشاور سے. جی مجید, کیا سوال کریں گے آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر مجید بات کر رہا ہوں پشاور سے. ہاں جی فرمائیے جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ MQM کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ اتنی ٹھوس شواہد ابھی آئے ایجنسیوں کے پاس اور سیکورٹی کے پاس, تو اس کے بعد جو ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا آپ کی نظر میں شامی صاحب؟ دیکھیے اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ MQM کی لیڈرشپ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ سارے کام کر رہی تھی تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. وفاقی حکومت اقدام کر سکتی ہے, اور یہ اگر یہ ثابت نہیں ہو پاتا تو پھر بات مختلف ہے. پھر لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی, جماعت کے خلاف نہیں ہوگی. اچھا, ایک یہ سوال بھی تھا, یہ فیس بک پہ آ رہا ہے مسلسل اور کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہی سوال کہ SSP راؤ انوار کے اوپر بھی کوئی انکوائری سٹینڈ ہونی چاہیے؟ SSP راؤ انوار جو ہے ان کو اس شک کا فائدہ دینا چاہیے. ایک پولیس افسر جو ہے اگر وہ جذباتی ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہ لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں. آصف سوال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہم کہیں گے کہ ڈسپلن فورس جو ہے اس کا اپنا ڈسپلن ہونا چاہیے. اس کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے, اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے, اس کو یہ بات. جی آصف لاہور سے کال کریں. جی آصف, کیا سوال کریں گے آپ؟ شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تاجر لوگ ہیں ہاں جی یہ سمجھائیں کہ اگر آپ 10 بجے دکانیں آپ کی بند ملیں گی تو آپ کے گاہک دوسرے دن آپ کی سے چیزیں لیں گے, وہ کہیں انڈیا سے جا کے چیزیں نہیں لے لیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں لے لیں گے, دوسرے دن لے لیں گے, تیسرے دن لے لیں گے, یہیں سے خریداری کریں گے تو ان کو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. یہ ہمارے تاجروں کو سمجھانا چاہیے, ہمارے علماء جو ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے, سول سوسائٹی کو حرکت میں آنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو کھڑا ہونا چاہیے. لوگوں کو کوئی سکون دیں. اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے, دن کام کے لیے بنایا ہے. یہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. پلوشا خان حیدرآباد سے میں جوائن کیا ہے. جی پلوشا, کیا سوال کریں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہوں گی آج کے حساب سے راؤ صاحب کے ساتھ پہلی بات تو میں کہوں گی کہ جو ان کی کانفرنس تھی وہ بڑی ہی, پہلے تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں. میں خود ایک عام شہری یا ایک عام عوام کی طرح, پہلی بات تو یہ کہ وہ جج بھی خود ہی بن گئے, ٹھیک بات ہے, خود ہی بن گئے, اور دلائل بھی انہوں نے خود ہی. یہی بات ہم عرض کی ہے. ان کا ایک اپنا رول ہے, ان کو اپنے رول تک محدود رہنا چاہیے تھا. جی ٹویٹر پہ بھی مسلسل میسج آ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی, اور مسلسل کالز کا تانتا بھی بنا, لیکن وقت یہاں ختم ہو گیا. پروگرام نقطہ نظر سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.